अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। एक दफ़ा सिर्फ स्क्रॉल अप करके देख लीजिए कि आपका चैनल, जो हमारा चैनल है, आपने उसको सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अच्छा, ये खबरें जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए एंड तक आपने इस वीडियो को देखना है। मैं तेज़ी से जो है इन खबरों के थ्रू मैं गुजरूँगा। एक तो जनाब नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों की याद में मुल्क भर में यौम आशूर मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में छोटे बड़े शहरों में मातमी जुलूस आज बरामद किए गए। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई ऐसा जो है वो नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश नहीं आया। और ज़ाहिरी बात है, अगर आपका पूरा दिन जो है वो, मैं क्योंकि ज़ाहिरी बात है, हम जर्नलिस्ट जो हैं वो इसको कई सालों से हम कवर करते हैं। यकीन कीजिए कि खुशी होती है अगर इतने सेंसिटिव दिन जो है वो कोई ऐसा वाक़या पेश ना हो। तो आपके जो सिक्योरिटी एहलकार होते हैं, जो पुलिस एहलकार होते हैं, जो इस मौके के ऊपर ड्यूटियाँ दे रहे होते हैं, बराए मेहरबानी उनको एक थैंक यू ज़रूर कहा करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये उनकी अनथक मेहनत है। सारा सारा दिन बेचारे खड़े होकर वहाँ पे ड्यूटीज़ देते हैं। और उसमें सियासतदान भी ऑब्वियसली हर शहर, हर सूबे में जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं। तो मिसाल के तौर पे इस मरतबा हैव टू से कि बिलाल यासीन साहब पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो उन्होंने तमाम तर इंतज़ामात को बड़े गौर से देखा, ऑब्ज़र्व किया, और वो मुख्तलिफ़ कमेटीज़ को जो है वो उसकी सरबराही कर रहे थे। सो गुड टू सी दैट कि काफ़ी एक एक्टिव रोल जो है वो अदा किया गया और कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश नहीं आया। इसके अलावा पिछले 2 व्लॉग्स में हमने आपको बताया था कि जनाब ज़लज़लों के झटके जो है ख़ासतौर पर वेनेज़ुएला और जापान के अंदर जो है वो महसूस किए गए। आज बलूचिस्तान के अंदर भी पिछले 12 घंटे के अंदर जो है वो ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। एक ही दिन में 3 बार वहाँ पे ज़लज़ला आया है। बलूचिस्तान में एक ही दिन में 3 बार ज़लज़ला आया है। कोलू में सुबह 10:25 पर पहला, 10:58 पर दूसरा, और तीसरी बार शाम 4:49 के ऊपर जो है एक ज़लज़ला आया है। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.0 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले की गहराई 18 किलोमीटर रिकॉर्ड हुई। मरकज़ कोहलू से 65 किलोमीटर दूर शुमाल मशरक़ में था। योब, बारखान, रखनी में भी ज़लज़ला जो है वो महसूस किया गया। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक ज़लज़ले से किसी जानी या माली नुकसान की इतला जो है वो मौसूल नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है। इसके अलावा एक ये वीडियो आपको वेनेज़ुएला के हवाले से जो है वो दिखाना चाहेंगे। हमने इससे पहले आपको चंद वीडियोस भी, और भी हमने आपको वीडियोस दिखाई हैं। एक और वीडियो जो है ये सामने आई है और ये सैटेलाइट इमेजरी है। बेसिकली वेनेज़ुएला का जो कोस्टल शहर है ला गुएरा, उसकी ये फुटेज है और इसमें देखा जा सकता है कि पहले ये शहर जो है वो किस तरह आबाद था, और उसके बाद जब वहाँ पे ज़लज़ले आए हैं तो उसके बाद शहर की जो है वो क्या सूरत-ए-हाल हुई है कि वो जो हंसते बसते घराने थे, जो बिल्डिंग्स थी, वो ज़मीं बोस हो गई। और इससे आपको जो है वो कंपैरिजन के अंदर जो है वो आपको आइडिया हो सकता है कि उस ज़लज़ले की वजह से जो है वो किस हद तक नुकसान हुआ है वहाँ पे। तो ये सूरत हाल है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वहाँ पे जारी है, और अब तक की इतलात के मुताबिक जो नंबर्स अब तक सामने आए, 230 अफराद जो है वो अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। सैकड़ों इमारतें तबाह या शदीद मुतासिर हुई हैं। अभी भी US जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 1 लाख तक अमवात हो सकती हैं। अब ज़ाहिर बात है, ये जब ये सिलसिला स्टार्ट होता है तो आपकी जो रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं वो आहिस्ता 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 अपना काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग्स के अंदर बहुत से लोग जो है वो फंसे होते हैं, और ऑब्वियसली जब वो फंसे होते हैं तो कई दफ़ा इस तरह होता है कि उनको कई कई दिन तक इमदाद नहीं मिल सकती, जो लोग ज़मीन उसमें बिल्डिंग से मलबे तले जो है वो दबे होते हैं। तो वहाँ तक रेस्क्यू ऑपरेशन कब पहुँचेगा, कब उनको रिकवर किया जाएगा। इनमें से कई लोग इवन वो सर्वाइव भी कर रहे होते हैं, ज़ख्मी होते हैं, लेकिन बर वक्त मदद ना पहुँचने की वजह से जो है वो जाँ बहक हो जाते हैं। तो अब तक जो है वो तकरीबन कोई 10,000 अफराद जो है वो लापता डिक्लेयर किए जा चुके हैं। अब ज़ाहिर बात है, अगर वो लापता हैं और हर गुज़रता दिन, हर गुज़रता घंटा जो है वो उनके लिए काफ़ी क्रूशल साबित हो सकता है। इसके अलावा एक और वीडियो जो है वो आपको दिखाना चाहेंगे, और ये जो है वो बीजिंग से ये जो है ये वीडियो सामने आई है, जहाँ पे एक जहाज़ जो है वो एक बिल्डिंग में जा टकराया। और ये छोटा जहाज़ था जो बेसिकली सनवर्ड SA-60L अरोड़ा, ये शुआंगू जनरल एविएशन का ये जहाज़ था, जो बेसिकली वहाँ पे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर जो है वो जा टकराया है। ये उसकी उसकी फुटेज आप देख सकते हैं। उसको वो जब जाके टकराया तो उसके बाद उसके पुर्जे जो हैं वो नीचे गिरते हुए देखे जा सकते हैं।
اس کے علاوہ جناب ہم نے آج سے 2 دن پہلے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ ایک بھارتی طیارہ جو ہے وہ پاکستانی فضائی حدود کے اندر داخل ہوا تھا. آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی فضائی حدود جو ہے وہ بھارتی طیاروں کے لیے جو ہے وہ اس وقت بند ہے اور وہ نہیں انٹر ہو سکتے, لیکن اس کے باوجود ایئر انڈیا کا ایک جہاز جو ہے وہ امرتسر سے آگے آتے ہوئے لاہور کے آس پاس سے جو ہے وہ منور کر کے تقریباً 1 منٹ سے آس پاس کے وقت کے اندر جو ہے وہ پاکستانی فضائی حدود کے اندر رہا ہے. اب یہ خبر آئی ہے کہ جناب ایئر انڈیا کا یہ جو پائلٹ تھا جو 22 جون کی رات ایئر بس A321 جو ہے وہاں پہ فلائی کر رہا تھا, اسے جناب اب فائر کر دیا گیا ہے اور امرتسر کے قریب پہنچ کر اسے ہدایت دی گئی تھی کہ وہ یہاں پہ لینڈنگ نہ کرے کیونکہ برڈ سٹرائک کی وجہ سے جو ہے وہ فی الحال رن وے کو بند کیا گیا. تو اس نے لینڈ کرنے کے بجائے وہ سیدھا نکل گیا, اور جب وہ ظاہری بات ہے امرتسر از رائٹ نیکسٹ ٹو دا بارڈر, تو وہ جب اس نے سیدھا فلائی کیا تو وہ پاکستانی فضائی حدود کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گیا. تو اب اس کے بارے میں یہ خبر آئی ہے کہ اس بھارتی جو پائلٹ ہے اب اسے اپنی نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے اہم تجارتی آبی راستے جو ہیں ایک بار پھر حملوں کے بادل اس کے اوپر منڈلانا شروع ہو گئے ہیں, جس کے نتیجے میں عالمی توانائی کی مارکیٹ شدید دباؤ کا شکار ہے. گزشتہ روز عمان کے ساحلی علاقے کے قریب ایک بین الاقوامی کارگو شپ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا تھا. اب یہ نہیں پتا کہ یہ بیسکلی کوئی میزائل تھا یا کوئی ڈرون اٹیک تھا, لیکن اس حملے سے جو ہے وہ عالمی سرمایہ کاروں اور تیل کے تاجروں میں تشویش کی لہر جو ہے وہ دوڑ گئی, جس کا فوری اثر جو ہے خام تیل کی قیمتوں کے اوپر جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. اور برینٹ کروڈ اور امریکی خام تیل دونوں کی قیمتوں میں تقریباً 2% سے زائد اضافہ جو ہے ایک دفعہ پھر وہاں پہ ریکارڈ کیا گیا ہے. دوسری جانب پاکستان کے اندر ظاہری بات ہے اس وقت مجھے نہیں پتا آپ یہ ویڈیو کب دیکھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے تب تک پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ اناؤنس آلریڈی ہو چکی ہوں, لیکن آلریڈی جو اناؤنس ہوئی تھیں, جو پچھلے ہفتے جو اناؤنس ہوئی تھی اس کے اوپر بھی ایک پھڈا پڑ گیا, اور اس میں پھڈا جو ہے وہ بیسکلی پاکستان کی آئل انڈسٹری اور حکومت کے درمیان جو ہے یہ تنازع سٹارٹ ہوا ہے, جہاں پہ آئل مارکیٹنگ کمپنی اور اوگرا کے درمیان یہ تنازع ہے. بیسکلی آئل مارکیٹنگ کمپنی کا, میں سیدھی جو ویسے بڑی ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, بیسکلی آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا یہ کہنا ہے کہ جناب اوگرا نے جو پرائس کیلکولیشن کی تھی پچھلی مرتبہ وہ جناب زیادہ ڈسکاؤنٹ دے دیا ہے, اس کے اندر زیادہ قیمتیں جو ہے وہ بیسکلی کم کر دی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں جو ہے تقریباً 45 روپے اور پٹرول کی قیمت میں یعنی کہ جو سپر ہوتا ہے اس کی قیمت میں 11 روپے فی لیٹر کی حد سے زیادہ اضافی جو ہے وہ کمی کر دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ کیلکولیٹر جڑے نے خراب نے, پہلی باری کیلکولیٹر جو ہے نا وہ اس نے کوئی پبلک کے لیے بھی کوئی کام کیا ہے, ورنہ عام طور پہ کیلکولیٹر جو ہوتے ہیں وہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کرتے ہیں. اس مرتبہ میرے خیال میں شاید پہلی دفعہ ہے کہ کسی کا کیلکولیٹر جو ہے وہ عوام کے لیے بھی جو ہے وہ بلند ہوا ہے, اس نے بھی اپنا کوئی کام کیا ہے. تو یہاں پہ جو آئل مارکیٹنگ کمپنی ہے وہ کہہ رہی بھائی جان ساڑھے نہ زیادتی ہوگی. اب اس خبر کے بعد اب مجھے نہیں پتا کہ آج رات کو جب پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اناؤنس ہوتی ہیں تو کیا اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا یا پھر جو ہے وہ مزید اس کے اندر جو ہے وہ کمی کی جائے گی. اس کے علاوہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ کے بعد یہ یقینی بنانے کے لیے ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے ایک بہت مضبوط تصدیقی نظام کی جو ہے وہ ضرورت ہے. مطلب وہ ایک ویریفیکیشن پروسیس جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ایران کے پاس جو ہے کسی قسم کا جو ہے وہ جوہری جو وسائل ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. اس کے علاوہ امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان ہونے والے مذاکرات جو گزشتہ رات ختم ہونا تھے ایک اور دن کے لیے جاری رہیں گے اور آج یہ واشنگٹن میں دوبارہ ہوں گے. یہ مذاکرات اس ہفتے کے آغاز میں شروع ہونے والے 5ویں دور کا حصہ ہیں جن میں امریکہ کی حمایت یافتہ اس تجویز پر بات چیت ہو رہی ہے جس کا مقصد اسرائیل اور ایران کی حمایت یافتہ تنظیم حزب اللہ کے درمیان جاری کشیدگی کا حل تلاش کرنا ہے. اس کے علاوہ اسرائیلی منسٹر آف انرجی ایلی کوہن انہوں نے جناب ایک امریکہ کے حوالے سے ایک بیان دیا ہے. اسرائیل کے مختلف سیاستدانوں کی جانب سے امریکہ مخالف بیانات جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو لبنان کا جو ایریا ہے جنوبی لبنان کے اندر جہاں پہ انہوں نے ایک سیکورٹی زون قائم کیا ہوا ہے اسرائیلی فورسز نے, انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں ٹرمپ نے بھی کہا نا کہ جناب اس علاقے کو چھوڑ دیں تو ہم نہیں چھوڑیں گے. تو یہ بیسکلی اب ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی سیدھے جواب دے رہے ہیں کہ جناب آپ ہمیں نہیں بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. سو دیکھتے ہیں معاملہ جو ہے وہ آگے کس طرف چلتا ہے. اس کے علاوہ وال اسٹریٹ جرنل نے جناب ایک خبر دی ہے کہ ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں نے بحرین میں امریکی بحریہ کے اڈے کو جو ہے وہ بڑا نقصان پہنچایا بشمول 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز, مواصلاتی سہولیات, گودام اور امدادی عمارتیں. وال اسٹریٹ جرنل کے تجزیہ کردہ سیٹلائٹ کی تصویر کے مطابق پینٹاگون کی طرف سے اس تباہی کی حد کو عوامی طور پر تسلیم نہیں کیا گیا تھا. یہ پوری اس جنگ کے دوران جو ہے وہ ایکچولی دیکھا گیا تھا کہ بار بار جو ہے وہ جتنے نقصان کی خبریں آتی تھی امریکہ اس کو یا پینٹاگون اسے جو ہے وہ یا سینٹ کام اس کو ڈاؤن پلے کرتا تھا, بتاتا نہیں تھا کہ جناب ایکچوئل نقصان جو ہے وہ کتنا ہوا ہے. تو اب لیکن الٹیمیٹلی میڈیا تک خبریں پہنچ ہی جاتی ہیں اور اب یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ جناب نقصان ایکچولی زیادہ تھا لیکن اس کو ڈیلیبریٹلی ایکچولی ڈاؤن پلے کیا گیا ہے.
اس میں خبر یہ کہتی ہے جی اگرچہ پینٹاگون نے کہا تھا کہ کارروائیاں جاری رہیں اور ہلاکتیں کم تھیں، لیکن حملوں نے امریکہ کے خلیجی اڈوں میں اہم خطرات کو بے نقاب کیا اور امریکی فوج کی علاقائی پوزیشن کا وسیع جائزہ لینے کا اشارہ کیا۔ حکام ایران کی میزائل رینج سے دور اہم تنصیبات کو دوبارہ ڈیزائن کرنے یا دوسری جگہ منتقل کرنے پر غور کر رہے ہیں، جن میں فورسز کو منتشر کرنے، بنیادی ڈھانچے کو سخت کرنے اور اسرائیل جیسے مقامات پر بیس کو بڑھانے کے اختیارات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب نے جناب آج ایک ٹویٹ کیا ہے جس کے بعد جو ہے وہ کافی کنٹروورسی اس پر ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا ایک ایسے وقت میں جب عمران خان اور سیاسی قیدیوں سے ملاقات کے لیے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی کوششیں کامیاب ہو رہی ہیں، یہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جو ہے بیسیکلی فواد چودھری صاحب کی ایک کمیٹی ہے جو کوشش کر رہی ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن یعنی کہ پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے کوئی ایک کمیونیکیشن کا سلسلہ جو ہے وہ قائم ہو۔ انہوں نے کہا تحریک انصاف کے کچھ سوشل میڈیا عناصر اور کچھ ایسے رہنما جو عمران خان کو کسی صورت رہا نہیں دیکھنا چاہتے، اس کی طرف سے فوجی لیڈرشپ کے خلاف جان بوجھ کر پرسنلائز ہیٹریڈ کیمپین شروع ہو گئی ہے۔ تحریک انصاف کی صفوں میں سپولے ہیں جو پاکستان اور فوج کے خلاف کیمپینز کر رہے ہیں اور اس کا مقصد عمران خان کو مستقل جیل میں رکھنا اور صرف ڈالر کمانا ہے۔ امید ہے یہ عناصر ناکام ہوں گے اور عمران خان سے ملاقاتوں کا سلسلہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی شروع کرا سکے گی۔ اب میرے خیال میں فواد چودھری صاحب کی بات ایکچولی بالکل درست ہے۔ اگر آپ ایکچولی موازنہ کریں تو یہ حقیقت ہے کہ ریسنٹلی ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ فیلڈ مارشل آصف منیر کو لے کے جو ہے پوری ایک کیمپین دوبارہ سٹارٹ ہو گئی ہے اور پچھلے چند دنوں کے اندر ہی خاص طور پہ جو ہم نے دیکھا کہ سٹارٹ ہو گیا۔ اور جہاں تک انہوں نے بات کی کہ جناب اور اس کا مقصد عمران خان کو مستقل جیل میں رکھنا اور صرف ڈالر کمانا ہے، تو ڈالر کمانا تو ظاہری بات ہے، میرے خیال میں از ریفرنگ ٹو یوٹیوبرس، اور وہ خاص طور پہ ان کا ایک بہت بڑا لونڈا لپاڑا جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے اندر، وہ خاص طور پہ اس کام کے اندر جو ہے بڑا مشہور ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ ظاہری بات ہے اپنے پیسے کمانے کی خاطر جو ہے وہ پارٹی کچھ بھی کرنا چاہے، کسی طریقے سے بھی یہ معاملات کو ریزالو کرنا چاہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ان کا تو ایکچولی تعلق ہی کوئی نہیں ہے نا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ بات کریں، نہ انہوں نے کبھی الیکشن لڑا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو کیا آئیڈینٹیفائی کس طرح کریں گے؟ نہ وہ جرنلسٹ ہیں، نہ وہ پولیٹیشین ہیں، وہ ہیں کیا؟ مطلب فرینکلی اسپیکنگ ہی از ناٹ اے پولیٹیشین نا، اس نے تو آج سے زندگی میں الیکشن ہی کبھی نہیں لڑا، جرنلزم اس نے کبھی کی نہیں ہوئی۔ ایک ہی بیسکلی مقصد ہے کہ اپنا یوٹیوب چینل جو ہے وہ چلتا رہے۔ وہ اپنے یوٹیوب چینل کے چلانے کی خاطر جو ہے وہ بیڑا ہی غرق کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی کسی صورت بھی اگر کوئی پوزیشن اگر بنتی بھی ہے تو جیسے ہی یہ کوئی سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہونے لگتا ہے، یہ کوئی نہ کوئی ایسے ویلاگس کر دیں گے، کوئی نہ کوئی ایسی ٹویٹس کر دیں گے کہ بالکل ہی بیڑا غرق ہو جائے۔ اور اس کی ظاہری بات ہے جب تک آپ اگلے کو ڈسون نہیں کریں گے، اگلے کو اپنے آپ سے جو ہے وہ الگ نہیں کریں گے، تب تک یہ سلسلہ اس طرح ہی چلتا رہے گا۔ تو فواد چودھری صاحب ایکچولی بات بالکل درست کر رہے ہیں، ایون دو میرے خیال میں بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے جالوں کو، جن کو یہ ایکچولی سپولا کہہ رہے ہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دیٹ ورڈ، یہ فواد چودھری صاحب یہ یوز کر رہے ہیں، بٹ میرے خیال میں کبھی بھی کسی پارٹی کارکن کو جو ہے وہ اس لفظ سے نہیں پکارا جانا چاہیے، ایون لونڈے لپاڑے کو بھی نہیں پکارنا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ لفظ غلط ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن ظاہری بات ہے جب آپ پارٹی کا یہ حال کر دیں کہ آج یہ صورتحال ہوگی ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر آپ 10,000 بندہ بھی اکٹھا نہیں کر سکتے۔ اچھا، میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی اس تعویل سے بھی میں ڈس ایگری کرتا ہوں، کہتے ہیں بھائی جان بات یہ ہے کہ وہاں پہ سختیاں اتنی ہیں، وہاں پہ ناکے اتنے لگا دیے ہوئے۔ میرے بھائی 10,000 بندہ اگر آ رہا ہو نا تو اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ اگر 10,000 بندہ ایک جگہ پہ موو کرنا شروع کر دینا تو آپ پھر اس کو روک نہیں سکتے، چاہے آپ نے کتنے ہی ناکے کیوں نہ لگائے ہوں۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ کر کے دکھایا ہوا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آپ کی ہسٹری رہی ہوئی ہے۔ آپ نے اسلام آباد کا جب لانگ مارچ کیا تھا، گنڈا پور صاحب جس کو لیڈ کر رہے تھے، بہت سی رکاوٹیں تھیں، اٹک کے پل سے رکاوٹیں شروع ہو گئی تھیں، لیکن ظاہری بات ہے وہ کراؤڈ جو ہے اس نے موو کیا، اس نے اٹک کا پل بھی کراس کیا، آگے جو مختلف ایریاز کے اندر جو ہے وہ کراس کرتے ہوئے وہ ڈی چوک تک پہنچ گئے تھے۔ سو اگر کراؤڈ آپ کے ساتھ ہو نا تو آپ یہ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ عبور کر لیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پارٹی کی اندرونی لڑائیاں ابھی آپ نے پاکستان تحریک انصاف نے خود اپنے ہی ایک مطلب ایم این اے کے خلاف جو ہے وہ ایکشن سٹارٹ کر دیا ہے۔ دیر آر مینی آف دیم جو ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے۔ علی امین گنڈا پور، سہیل آفریدی آپ کے سامنے ہے، ناراض گروپ آپ کے سامنے ہے۔ سو پنجاب کے اندر ایک ویکیوم ہے پورا ایک لیڈرشپ کا، یہ مطلب تتر بتر اس وقت ہوئے ہیں نا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو آپ کے پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، ویری ڈیسنٹ فیلو، بٹ آئی ایم سوری، ہی از ناٹ اے پولیٹیشین، ہی از ناٹ اے پولیٹیشین ایٹ آل۔ اور یہ میں کوئی برے سینس میں نہیں کہہ رہا، آئی ریئلی ریسپیکٹ دا گائے، ہی از اے بریلینٹ انٹیلیجنٹ گائے، ڈیسنٹ گائے، لیکن پالیٹکس جو ہے وہ آپ کے مطلب اٹس ناٹ اے پیس یور پیس آف کیک، آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کے بعد بیرسٹر گوہر ہو گئے، مطلب بیرسٹر گوہر کی تو یہ صورتحال ہے، پارٹی میں ان کی اپنی نہیں چلتی فرینکلی اسپیکنگ، اور پارٹی کے اپنے لوگ جو ہیں ان کو کمپرومائز کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو جب اتنی تتر بتر صورتحال ہوگی تو پھر یہی ہوگا نا، اور اوپر سے سونے پہ سہاگا، یہ اس قسم کے ایلیمنٹس جب بیچ میں آ جائیں
کہ وہ بیڑا ہی غرق کر دیں کسی بھی پروسیس کا, تو پھر یہی ہوتا ہے. دس از واٹس گونا ہیپن. تو میرا خیال میں تو میرے پاس جو کم از کم اطلاعات ہیں, عمران خان صاحب کے لیے چیزیں بہت آسان ہو سکتی تھیں آج سے چند ماہ پہلے. یہ میں آپ کو بالکل خبر دے رہا ہوں, میں ہو سکتی تھیں چیزیں ریزالو ہو سکتی تھیں, لیکن جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی اس قسم کے عناصر نے جو ہے وہ پورے پروسیس کا ہی بیڑا غرق کر دیا. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ آج جنگ میں شائع ہوئی ہے کہ معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے راولہ کوٹ دھرنے میں مبینہ شرکت, معاونت اور سہولت کاری کے الزام میں سرکاری ملازمین کی برطرفی اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن روکنے کا عمل جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ شروع کر دیا گیا ہے. سرکاری ذرائع کے مطابق مختلف محکموں سے تعلق رکھنے والے متعدد ملازمین کو محکمانہ کارروائی مکمل ہونے کے بعد فوری طور پر ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ہے, جبکہ مزید ملازمین کے خلاف کارروائی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. سرکاری دستاویز اور حکومتی ذرائع کے مطابق سرکاری ملازمین کے خلاف آزاد جموں کشمیر ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز 1977 کے تحت کارروائی کی جو ہے وہ اس وقت کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں ایک نجی ایمبولینس کے اوپر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 4 افراد جو ہے وہ ہلاک ہو گئے. ریسکیو اہلکار نے کہا کہ انہیں صبح 6 بجے اطلاع موصول ہوئی کہ بنوں کے سرکولر روڈ پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا, جس کے بعد فوری طور پر ایمبولینس روانہ کر دی گئی. ان کے مطابق سڑک پر ایک نجی ایمبولینس میں 4 لاشیں پڑی تھیں جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا. بنوں کے ریجنل پولیس افسر نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ اب تک لاشوں کی شناخت جو ہے وہ نہیں ہو سکی ہے. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شرمیلا فاروقی صاحبہ نے ترقی یافتہ شہروں کی مثالیں دیتے ہوئے, یہ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے, میں پہلے بھی ایک دفعہ اس پہ بات کر چکا ہوں. تو شرمیلا فاروقی صاحبہ نے ترقی یافتہ شہروں کی مثالیں دیتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ کراچی جیسے مسائل دنیا کے دیگر بڑے شہروں میں بھی پیش آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس وقت فرانس میں کتنی شدید گرمی پڑ رہی ہے, تقریباً 40 افراد نہانے کے لیے گئے اور ڈوب گئے. اتنا بڑا شہر ہونے کے باوجود وہ غیر محفوظ مقامات ہو گئے اور یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. خدا نہ کرے اگر ایسا واقعہ کراچی میں پیش آتا تو لوگ فوراً وزیر اعلیٰ کے استعفے کا مطالبہ شروع کر دیتے. ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال میں نیو یارک میں تھی جہاں اتنی شدید بارش ہوئی کہ ہم 2 دن تک ہوٹل سے باہر نہیں آ سکے. یہ ایک بڑا اور ترقی یافتہ شہر ہے جہاں نکاسی آب کا باقاعدہ نظام موجود ہے, اس کے باوجود وہاں بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑا. شرمیلا فاروقی نے کہا کہ مسائل ہر جگہ پیش آتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ان کا اعتراف کریں, یہ تسلیم کریں کہ ہمارے یہاں بھی خامیاں موجود ہیں اور یہ بھی مانیں کہ ان میں بہتری کی گنجائش ہے, بلکہ بہتری لانا ضروری ہے. یاد رہے کہ چند ماہ قبل شرمیلا فاروقی صاحبہ نے ایک پروگرام میں کراچی کا موازنہ پیرس سے کیا تھا, جس کے بعد انہیں سوشل میڈیا اور عوامی حلقوں کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑتا. اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو کمپیریزن کر رہے ہیں اور جو مسائل ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جناب لنڈن میں یہ ہوتا ہے, نیو یارک میں ہوتا ہے, فرانس کے اندر یہ ہوتا ہے, آپ نے اگر اس شہر کے اندر وہ فیسلٹیز دی ہوں نا, غور سے میری بات سنیے, اگر آپ نے وہ فیسلٹیز دی ہوں, مثال کے طور پہ آپ کے وہاں پہ سب وے جو ہے وہ موجود ہے, انڈر گراؤنڈ ریلوے کا نظام جو ہے وہاں پہ موجود ہے, وہاں پہ ہیلتھ کیئر کے حوالے سے جو ہے وہ اعلیٰ ترین سسٹمز وہاں پہ موجود ہیں. آپ نے پیرس کی یا آپ نے لنڈن کی آپ نے بات کی, وہاں پہ کوئی بھی جو ہے نا وہ پانی کے ٹینکروں کا انتظار نہیں کرتا کہ جناب پانی کا ٹینکر کب آئے گا. ایک بیسک نیسیسٹی ہے نا, آپ وہ تک آپ لوگ پرووائڈ نہیں کر سکے آج تک. تو گلاں کرنیاں نے لنڈن دیاں تو پیرس دیاں. تو برائے مہربانی یہ تعویلیں مت دیں. آپ لوگ 2008 سے اس حکومت میں ہیں, 18 سال آپ کو ہو چکے ہیں اس صوبے کے اوپر حکومت کرتے ہوئے, اور یہ بھی یہ والا ٹینیور ہے آپ کا, جو 90s والا ٹینیور ہے, میں ابھی اسے کاؤنٹ ہی نہیں کر رہا. جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا تھا یا اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور تھا, میں اس کو تو ابھی کاؤنٹ ہی نہیں کر رہا. میں تو موجودہ جو آپ لوگوں کی لیڈرشپ ہے جو 2008 سے سندھ کو سنبھالے ہوئے ہے, میں تو ابھی صرف اس کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی آپ لوگ وہ نہیں کر سکے کہ آپ لوگ وہاں کے شہریوں کو ایک بیسک پانی پینے کا پانی نہیں دے سکے. تو اس کے بعد گلنا تو کرنی ہے کہ جناب یہ دیکھیں پیرس میں بھی یہ ہوتا ہے تو نیو یارک میں. آپ تو بات ہی نہ کریں نا برائے مہربانی ان دارالحکومتوں کی, آپ تو ان میٹرو پولیٹنس کی بات ہی نہ کیجیے, کیونکہ وہاں کا نظام اور وہاں کی جو ہاں ٹھیک ہے قدرتی آفات آتی ہیں, زلزلے آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, یہ سب کچھ ہوتا ہے, اور ظاہری بات ہے ایک آپ کو دبئی کے اندر, مطلب میں نے دبئی کے اندر دیکھا ہے کہ وہاں پہ بھی فلڈ سچویشن جو ہے اربن فلڈنگ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اگریڈ, دیٹس فائن, لیکن اس کے بعد آپ فیسلٹیز تو دیکھیں وہاں پہ جس قسم کی ہیں. آپ مجھے بتا دیجئے کہ آج کراچی شہر کے اندر اگر خدا نہ خواستہ کسی کو مسئلہ ہو جائے, کتنی دیر میں ایمبولینس وہاں پہ پہنچتی ہے. جو میں بات کر رہا ہوں کتنی دیر میں سرکاری ایمبولینس کی بات کر رہا ہوں. برائے مہربانی یہ جو چھیپا یا ایدھی, میں ان کی ایمبولینسز کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کے ہیلتھ کیئر سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں. تو برائے مہربانی اس قسم کے کمپیریزن مت کریں. آپ جا کے ذرا اپنے جو جن کو پوش علاقہ آپ لوگ کہتے ہیں, کلفٹن ہو گیا, ڈی ایچ اے ہو گیا کراچی کے اندر, ذرا اس کی حالت تو دیکھیے جا کے. اور جس کو آپ پوش علاقہ کہتے ہیں نا, اس کو مطلب
اب میں لاہور کہوں گا یا میں کہوں گا اب وہ یہاں پہ پوش علاقہ کنسیڈر بھی نہ ہو، یہ حالت ہے. لیکن آپ بیچاروں کی حالت دیکھیں کہ پراپرٹی کی پرائسز دیکھیں تو وہاں پہ وہی چیز وہی پلاٹ اگر آپ کو ڈیفینس میں یہاں پہ لاہور کے اندر ایک پلاٹ مثال کے طور پہ 1 کنال کا پلاٹ اگر آپ کو 5 کروڑ روپے کا ملے گا نا، تو وہی پلاٹ آپ کو کراچی کے اندر جا کے 12 کروڑ روپے کا ملے گا، 11 کروڑ روپے کا ملے گا، 10 کروڑ روپے کا ملے گا. کیونکہ جگہ نہیں ہے اور لوگوں کے پاس آپشن نہیں ہے تو دے ہیو ٹو گو فار دیٹ. خیر تو بات لمبی ہو جائے گی، پھر ہمارے پیپلز پارٹی کے لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں، مرتضیٰ وہاب صاحب پھر مائنڈ کر جاتے ہیں. بھائی ہیں ہمارے، میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، شمیرہ فاروقی صاحبہ کی بھی بڑی رسپیکٹ ہے، لیکن معذرت کے ساتھ آئی ڈس ایگری ود دیز سارٹ آف ایگزامپلس. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.